नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल करते हैं। हाज़िर खिदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात लेकर। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन स्टूडियो में तशरीफ़ ला चुके हैं हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान। आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से इस्तकबाल करना चाहेंगे मशहूर मारूफ आलिम दीन जनाब मौलाना महमूद अहमद क़ासमी साहब का। पुरतपा खैर मक़दम है मौलाना साहब तमाम नाज़रीन की जानिब से। और नाज़रीन अपने मौजू की जानिब बढ़ते हैं। हमारा आज का जो मौजू है वो है नमाज और उसकी सही अदायगी का हक़। नाज़रीन कहते हैं कि हर इबादत का हक़ होता है और उसकी सही अदायगी का हक़ यह है कि उसे पूरी इज़्ज़त के साथ एहतराम के साथ अदा किया जाए। नमाज का भी हक़ है। नमाज का हक़ यह है कि इक़ामत से पहले इंसान मस्जिद में पहुँच जाए। नमाज की अदायगी के लिए बेहतर तरीक़ा ये होता है कि तकबीर उला के साथ नमाज अदा की जाए। एक सहाबी ने अपने बेटे से दरियाफ़्त किया कि बेटे क्या तुमने हमारे साथ नमाज अदा की? उन्होंने कहा कि जी। उन्होंने पूछा दरियाफ़्त किया अपने बेटे से कि क्या तकबीर उला पाई आपने? वो कहने लगे नहीं, तकबीर उला मैं नहीं पा सका। और उन्होंने कहा बेटे आपको नहीं मालूम कि आपने क्या चीज़ गंवा दी, क्या चीज़ खो दी आपने सुर्ख ऐसी ऊँटनियाँ या जिनकी कि स्याह आँखें थीं उससे ज़्यादा कीमती चीज़ आपने गंवा दी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशतर नमाज़ों की तलक़ीन किया करते थे। आपने ये भी फरमाया कि नमाज दीन का सुतून है, मोमिन की मेराज है, मेरी आँखों की ठंडक है। और ख़ुद ये फरमान मिलता है कि इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताबन मौक़ूता, यानी मुक़र्ररा औक़ात में नमाज मोमिनों पर फ़र्ज़ की गई है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारहा ये कहते थे कि नमाज को वक्त पर अदा करो, फ़र्ज़ नमाज को कभी ना जाने दो, चाहे तुम्हें काट दिया जाए, चाहे तुम्हें जला दिया जाए। अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम एक सहाबी हैं, नाबीना शख्स थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि या रसूल अल्लाह मैं नाबीना हूँ और दूसरी बात यह है कि मेरा घर बहुत दूर है, मेरे पास कोई ऐसा शख्स नहीं है जो मुझे मस्जिद तक लेकर आए, तो मुझे रुख्सत दीजिए कि मैं घर पर नमाज अदा कर लिया करूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम नमाज अजान की आवाज़ सुनते हो? उन्होंने कहा कि हाँ। तो कहा कि बेहतर यह है कि तुम नमाज मस्जिद में अदा करो। 3 उज़्र थे। फिर अगले दिन आए, एक और उज़्र लेकर आ गए। कहने लगे कि या रसूल अल्लाह मेरा घर इतनी दूर है और रास्ते में बहुत सारे झाड़ियाँ हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, मैं नाबीना शख्स हूँ, रास्ते में अगर अंधेरे में तारीकी में उलझ गया, खुद को कुछ चोट पहुँचा गया, नुकसान पहुँचा लिया मैंने, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या तुम अजान की आवाज़ सुनते हो? बेहतर यह है कि मस्जिद में आओ। फिर अगले दिन आए कुछ दिन के बाद और उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह एक उज़्र और है। मदीने में जैसा कि आप जानते हैं बहुत सारे जंगली दरिंदे रहते हैं, शेर हैं, ऐसे जानवर हैं जो मुझे तारीकी में पाकर अगर मुझ पर हमला आवर हुए तो मेरी जान जाने का ख़तरा है, मुझे रुख्सत दीजिए कि मैं घर पर नमाज अदा कर लूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्या तुम अजान की आवाज़ सुनते हो? कहने लगे या रसूल अल्लाह सुनता हूँ। उन्होंने कहा कि बेहतर यह है कि तुम मस्जिद में आओ। उसके कुछ दिन बाद फिर आए और छठा उज़्र लेकर आए। कहने लगे या रसूल अल्लाह मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं नाबीना हूँ, मेरी हड्डियाँ कमज़ोर हैं, मुझे रुख्सत दीजिए कि मैं घर पर नमाज अदा कर लूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या तुम हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह की आवाज़ सुनते हो? कहने लगे सुनता हूँ। तो रसूल पाक ने कहा बेहतर यह है कि तुम मस्जिद में आओ और बाजमात नमाज अदा करो। तो नमाज के इतने सारे हुकूक़ हैं कि उसे इस मुख्तसर से 1 घंटे के प्रोग्राम में या जो हमारा गुफ्तगू का वक्त है उसमें समेटना मुश्किल है। लेकिन क्या कभी हमने गौर किया, क्या कभी आपने गौर किया कि हमने नमाज को सही तरीके से अदा किया, उसकी अदायगी का जो हक़ है उसे हमने पूरा पूरा अदा किया? हमसे अगर कोई भूल चूक हो जाती है, कोताही हो जाती है, तो मौलाना साहब ये भी सुना है, ये भी पढ़ा है कि क़यामत के दिन ये तमाम नमाजें लौटा दी जाएंगी। तो नमाज की सही अदायगी का हक़ क्या है और इसमें किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल बलीग़ फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन। नमाज इस्लाम की बुनियादी अरकान में से एक अहम तरीन रुकन और उसका एक पिलर है। बेशक। फ़ारसी का एक शेर है, रोज़े महशर की जाऊँ गुदाज़ बुवत अव्वली पुरशिश नमाज बुवत। बेशक। ईमानियात के बाद सबसे पहली चीज़ जो वाजिब और लाजिम होती है वो नमाज ही है। और नमाज बहुत ही मोहतम बिशान इबादत है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और बहुत सारी चीज़ें नबी पाक अलैहिस्सलाम को जो अता फ़रमाई हैं वो फ़र्श पे अता फ़रमाई हैं, लेकिन जब नमाज की बारी आई है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस तोहफ़े बेबहा नियामत को
عرش عظیم پر بلا کر کے عطا فرمایا. کیا بات ہے، بے شک. تو اتنا عظیم تحفہ اور اتنی عظیم شے اور اتنی عظیم الشان عبادت، اس کو اگر اہتمام کے ساتھ میں ادا نہ کیا جائے تو واقعی وقت کا ضیاع ہے اور خسران اور گھاٹا ہے. ابو داؤد شریف کی ایک روایت ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث میں فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے 5 وقت کی نمازیں فرض فرمائی ہیں. جو شخص صحیح طریقے سے وضو کرتا ہے اور پھر مستحب وقت میں نماز کو ادا کرتا ہے اور رکوع اور سجدے کو اطمینان سے ادا کرتا ہے، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تو اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں. سبحان اللہ. ابھی آپ نے جو کچھ پوائنٹس ہیں جو گنوائے ہیں، کچھ نکات ہیں جن کی جانب توجہ دلائی ہے. سب سے پہلے ہم وضو کی جانب آتے ہیں. وضو تو سب کرتے ہیں، کبھی ہم دیکھتے ہیں جلدی جلدی وضو کیا جا رہا ہے. ایک ہے کہ ٹھہر ٹھہر کر کچھ مسنون دعائیں پڑھتے ہوئے، توبہ استغفار کے ساتھ کچھ ایسے کلمات ادا کرتے ہوئے. تو دونوں میں فرق ہے. صحیح وضو کی کا طریقہ جس کو کہتے ہیں کہ ہر چیز میں خشوع و خضوع ہونا چاہیے، تو وضو میں خشوع و خضوع کیسے ہو؟ ایک تو وضو ہے کہ آپ صرف فرض پہ اکتفا کر لیں جی، کہ بھئی چہرے کو دھل لیں، دونوں ہاتھ کو دھل لیں، چوتھائی سر کا مسح کر لیں اور دونوں پیروں کو دھل لیں آپ ٹخنوں سمیت. لیکن جو مسنون طریقہ ہے وضو کا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باضابطہ اس وضو کو کر کے دکھایا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ میں نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے. آپ نے اپنے غلام سے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام سے پانی منگوایا اور پانی منگوانے کے بعد سب کے سامنے آپ بیٹھے، بسم اللہ کیا. بسم اللہ کرنے کے ساتھ ساتھ کوشش یہ ہونا چاہیے کہ وضو کرنے والے کا رخ قبلے کی طرف ہو، اونچائی کی طرف بیٹھے اور چھینٹے تاکہ کپڑوں پر نہ آئے، وضو کے کپڑے محفوظ رہیں اس کے. اس کے بعد اگر اس کے پاس مسواک ہے تو مسواک کر لے، مسواک نہیں تو کم سے کم اپنی انگلیوں سے دانتوں کو صاف کر لے، 3 مرتبہ کلی کرے، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالے، اپنی چھوٹی والی انگلی سے ناک کو صاف کرے اور پھر 3 مرتبہ اپنے پورے چہرے کو دھوئے. پورے چہرے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں سے بال اگتے ہیں تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، اور اس کے بعد پھر 3 مرتبہ کہنیوں سمیت اپنے داہنے ہاتھ کو دھوئے، پھر بائیں ہاتھ کو دھوئے، پھر مسح کرے. مسح لوگ عموماً بہت جلد بازی میں کرتے ہیں اور مسح میں ایک خامی یہ بھی ہوتی ہے کہ لوگ گلے کا اور گردن کا مسح کرتے ہیں. ہونا چاہیے کہ اس کا طریقہ یہ ہو کہ اس طرح سے ہاتھ بنائے اور یہ ہاتھ لے کر کے جائیں پیچھے کی طرف اور پھر یہاں سے آگے کی طرف لے کر کے آئیں. پھر اس شہادت کی انگلی کو کان کے سوراخوں میں ڈالا جائے، سوراخ میں ڈال کر کے پھر انگوٹھے کو اوپر کان کے اوپر پھیرا جائے، لو کے چاروں طرف گھما لیا جائے. اس کے بعد پھر یہ جو پیچھے کا حصہ ہے آپ کے ہاتھ کا، اس کو گردن پہ پھیر لیا جائے. بہت سے لوگ اس کو آگے تک لے کر کے آتے ہیں، یہاں تک لے کے آتے ہیں، یہ غلط ہے، مکروہ ہے. گردن کا تو مسح ہے لیکن گلے کا مسح نہیں ہے. اس کے بعد پھر آپ مسح کرنے کے بعد پہلے پھر داہنے پیر کو آپ دھل لیں 3 مرتبہ، پھر بائیں پیر کو دھل لیں. اس طرح سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے سب کے سامنے وضو کر کے فرمایا کہ ہم نے اپنے حبیب کو ایسے ہی وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے. اس کو کہتے ہیں اسباغ الوضو، مکمل طریقے سے اہتمام کے ساتھ میں وضو. بالکل، یعنی اہتمام کے ساتھ جب وضو کیا گیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ دل میں نیت اور ارادہ پختہ اور مستحکم ہو جاتا ہے. لیکن قدم بھی تو بڑھے مسجد کے جانب. ہم دیکھتے ہیں کہ آج باجماعت نماز کا جو رواج ہے، بہت سے اللہ کے نیک بندے ہیں جو مساجد کو آباد رکھتے ہیں، لیکن نئی نسل کام کی جلدی میں یا جہاں وقت ملا وہاں نماز ادا کر لی، اس میں جو باجماعت نماز کا اہتمام ہے وہ کہیں ترک ہوتا جا رہا ہے. جبکہ تکبیر اولیٰ، جس کے بارے میں جیسے بھی ایک صحابی نے اپنے بیٹے سے دریافت کیا، اس کی کیا فضیلت ہے. شمس الدین التتمش کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ جب خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا تو انہوں نے جو کچھ شرائط رکھی تھیں اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ میرا نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو.
اور اس تمام شرائط کو پورا کرنے کے لیے جو شخص سامنے آئے تھے وہ بادشاہ وقت تھے، التمش تھے. تو تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرنا یا تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو، یہ تو آج کل بہت کم ہو گیا ہے. عموماً لوگ تب پہنچتے ہیں جب نماز کھڑی ہو رہی ہوتی ہے. اس میں ایک بات میں اور تھوڑا سا ایڈ کروں گا کہ آج کل نمازیوں کا جو مسئلہ ہے وہ آ کر کے مسجد میں وضو کرتے ہیں. استحباب طریقہ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طریقہ ہے وہ یہ تھا کہ وہ لوگ گھر سے وضو کر کے آیا کرتے تھے، اور آج اکثر نمازیں آ کر کے مسجد میں وضو کرتے ہیں. مناسب یہ ہے کہ گھر سے وضو کر کے آئیں تاکہ ہر قدم پہ آپ کو ثواب ملتا رہے. سبحان اللہ. یہ سب سے بڑی حکمت ہے اس میں. بے شک. دوسری بات جو جماعت کا مسئلہ ہے اور تکبیر اولیٰ کا مسئلہ ہے، آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ میں نماز پڑھتا ہے تو میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ وہ شخص نفاق سے بری ہے. سبحان اللہ. اب اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ نبی فرمائے کہ وہ نفاق سے بری ہے، وہ منافق نہیں ہے جو تکبیر اولیٰ کے ساتھ میں نماز پڑھ رہا ہے. یہ بہت بڑی عظیم سعادت کی بات ہے، خوشخبری کی بات ہے جو نبی پاک کے زبان مبارک سے نکل رہا ہے. یعنی وہ جنت کا حقدار ہو گیا. حقدار ہے جنت کو. جو نفاق سے بری ہے وہ جنت کا حقدار ہے. اس لیے اس میں سستی نہیں ہونی چاہیے، کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. ہر آدمی کے ہاتھ میں گھڑی موجود ہے، موبائل موجود ہے، ٹائم ٹیبل لکھا ہوا رہتا ہے کہ اتنے وقت پر جماعت کھڑی ہوگی. جب آپ کو مسجد میں آنا ہی ہے تو آپ کیوں نہیں وقت پر آتے ہیں تاکہ آپ کو تکبیر اولیٰ مل جائے. ایک سوال ہے، رب کے حضور حاضر ہونے کا ذوق نہیں رہا؟ جی، وہ ذوق کہیں کم پڑتا جا رہا ہے، وہ شوق نہیں رہا. پہلے جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیا کرتے تھے، لوگ دیوانہ وار دوڑتے تھے مسجد نبوی کی جانب. وہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور آپ نے مدینہ چھوڑ دیا، آپ دمشق چلے گئے، اور اس کے بعد پھر جب رسول پاک کو خواب میں دیکھا، تشریف لاتے ہیں اتفاق سے حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اذان دیجئے بلال، اذان دیجئے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے وعدہ کر رکھا ہے، عہد کر رکھا ہے کہ میں اب نہیں دے پاؤں گا، میرا گلا رند جاتا ہے. جب میں اشہدو تو کہتے نہیں تھے، اشہدو پہ کہتے تھے کہ اشہدو ان محمد رسول اللہ، وہاں ان کا گلا رند جاتا تھا. تو کہتے جب لوگوں نے بھی کہا کہ نواس رسول یہ بات کہہ رہے ہیں، یہ فرمائش کر رہے ہیں، اذان دے دیجئے. جب حضرت بلال نے اذان دی تو ایک دیوانہ وار جو جہاں تھا وہاں اپنا کام کاج چھوڑ کر مرد دوڑے، بچے دوڑے، بوڑھے دوڑے، حد تو یہ ہے کہ عورتیں تک دوڑیں. اور ایک بار پھر وہ سما لوگوں کے نظروں میں تازہ ہو گیا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، حیات تھے اور نمازوں کا اہتمام ہوتا تھا. تو اذان کے آواز میں، اذان کی کلمات میں وہ طاقت ہے، وہ روحانی طاقت ہے جو کہ پتھروں کو بھی موم کر دیتی ہے. پھر یہ اذان کی آواز کیوں نہیں لوگوں کو مساجد تک لا پاتی ہے؟ کیوں وہ گھروں میں سوچتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ لیں گے، ہماری نماز ادا ہو گئی؟ وہ ذوق ختم کیوں ہو گیا؟ دیکھیے یہ سب سستی اور کاہلی کی وجہ ہے. اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے اور ویل ہے جو لوگ نمازوں میں سستی کرتے ہیں، کاہلی کرتے ہیں. مؤذن تو اذان دے رہا ہے اور اپنے فرائض کے انجام دہی بھی کر رہا ہے، اپنی طاقت اور قوت ایمانی کے ساتھ میں بھی کہہ رہا ہے. لیکن کہیں نہ کہیں ہم لوگوں کا جو ذوق عبادت ہے یہ کہیں نہ کہیں مات پڑتا جا رہا ہے اور کاہلی سستی آ رہی ہے ہم لوگوں کے اندر کہ چلو مسجد میں جانے سے بہتر یہ ہے کہ ہم گھر میں ہی نماز پڑھ لیں گے. یہ رجحان بہت بڑھتا جا رہا ہے لوگوں کا. جماعت کی پابندی، ترک جماعت کا جو مسئلہ ہے ہم لوگوں کے اندر، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. ذرا سا عذر اور بہانہ بنا کر کے لوگ گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، جبکہ میرے پیارے نبی نے بڑی سخت بات کہی ہے ایسے موقع پر. فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں لکڑیاں بہت ساری جمع کروں اور جمع کرنے کے بعد میں پھر جا کر کے نماز کے بعد دیکھوں کہ جن گھروں کے اندر لوگوں نے اپنی نمازیں گھروں میں پڑھ لی ہیں ان گھروں میں آگ لگا دوں. لیکن مجبوری یہ ہے کہ ان گھروں کے اندر معصوم بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، جس کی وجہ سے میں اس خیال کو ترک کر رہا ہوں. ورنہ ترک جماعت کا مسئلہ اتنا خطرناک مسئلہ ہے کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ ان گھروں میں آگ لگا دوں. کیوں ایسا کیوں ہے مولانا صاحب؟ اللہ بھی ایک ہے، قرآن بھی ایک ہے، نبی برحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک ہے. سب کا ایمان ہے کہ آپ خاتم الانبیاء ہیں. شریعت مکمل ہو چکی، پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پر یہ ہیلے بہانے کیوں، یہ عذر تراشی کیوں جمعیت ختم ہوتی جا رہی ہے؟ کیوں رسول پاک کی شریعت کی پیروی ختم ہوتی جا رہی ہے؟ وہ جذبہ مفقود ہو رہا ہے، ایمان کمزور ہو رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ جمعیت کے ختم ہونے کا
اور ہماری طاقت اور قوت کے ختم ہونے کا سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہماری قیادت کمزور ہے، اور ہر کوئی شخص پیر موغا بننے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں شیخ وقت ہو جاؤں، میں پیر موقع ہو جاؤں، میں پیر طریقت بن جاؤں، میری چلے اور میری لوگ سنیں، مجھے کسی کے پیچھے نہ چلنا پڑے۔ یہ سب سے خطرناک مرض ہے جو ہم لوگوں کے اندر آج گھسا پڑا ہوا ہے۔ جب تک یہ نہیں نکلے گا اس وقت تک جمعیت باقی نہیں رہ سکتی ہمارے اندر۔ کچھ کوتاہی انفرادی طور پر بھی ہو رہی ہے، والدین بچوں کو یہ شوق نہیں دلاتے۔ پہلے یہ حال تھا کہ اگر والد جا رہے ہیں مسجد میں اور چھوٹا بچہ ہے تو وہ بھی ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ بہت سے ابھی بھی ایسے ممالک ہیں، ماشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ ترقی یافتہ بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں باجماعت خواتین کا بھی انتظام ہے، وہ اپنے ساتھ چھوٹے بچوں کو بھی لے کر آتی ہیں، خاص طور پر جمعے کی نماز کے لیے۔ تو جب والدین ہی اس چیز میں کوتاہی برت رہے ہیں یا وہ خود مساجد میں نہیں جا رہے تو بچے کہاں سے جائیں گے؟ ایک پوری نسل جو ہے وہ دور ہو گئی ہے، ایک بہت بڑا گیپ آ گیا ہے، خلیج ایک حائل ہو گئی ہے ایک نسل اور دوسری نسل کے درمیان۔ یہ نسل جو نئی پود ہے جب یہ بڑی ہوگی تو اس کے پاس کیا رہے گا؟ اس میں دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جس طرح سے دنیاوی کاموں کے اندر وہ بچوں کی ریس لگاتے ہیں یا ان کی حرص بڑھاتے ہیں کہ بیٹے یہ کام کرو گے تو میں آپ کو یہ گفٹ دوں گا، یہ ہم لوگوں کے اندر کیوں نہیں مزاج بنتا ہے کہ بیٹے اگر تم رمضان شریف میں قرآن شریف پورا کر لو گے تو میں تمہیں ایک گفٹ دوں گا، میں تمہیں انعام دوں گا۔ اگر اس طرح سے جو معاملہ کیا گیا دنیاوی امور کی طرف، اگر یہ معاملہ کیا جائے دینی معاملات کی طرف، ظاہر سی بات ہے بچے حرص کرتے ہیں اور اس طرح کی چیزوں میں ریس لگاتے ہیں۔ اگر اس طرح سے انعام رکھا جائے بچوں پہ کہ بیٹے یہ رمضان شریف آ گیا ہے، قرآن شریف آپ کا پورا ہوگا، ہم آپ کو فلاں چیز دیں گے انعام کے طور پر، انشاءاللہ بچہ وہ خود کرے گا۔ صحیح کہہ رہے ہیں مولانا صاحب کہ تحریص اور ترغیب پہلے عادت بنتی ہے اور پھر عادت ہی عبادت بن جاتی ہے۔ دو کالرز ہیں ہمارے ساتھ، سالار بھائی تھوڑا سا انتظار، آپ سے بات کریں گے، لیکن آپ سے پہلے ہینا صاحبہ فون لائن پہ موجود ہیں، ان کا سوال لے لیتے ہیں۔ جی بہن بتائیے۔ ہیلو، السلام علیکم باجی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہن، آج مجھے بہت بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کا نمبر لگ گیا۔ جی الحمدللہ۔ خوش ہوں باجی آج میں۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ تو مسجد کو جانا ہی پسند نہیں کرتے، کتنا بھی تنگ میں کتنا پیار سے سمجھاتی ہوں، بہت کچھ اس سے سمجھا، لیکن مسجد کو جا کے نماز نہیں پڑھتے، گھر میں ہی پڑھ لیتے ہیں۔ باجی میں کیا کروں؟ میں بہت ساری کوشش کرتی ہوں، ماشاءاللہ میں تو 5 وقت نماز پڑھتی ہوں، قرآن شریف کی تلاوت کرتی ہوں، ذکر اذکار جو بھی آپ بتاتے ہیں سب کچھ کرتی ہوں۔ کئی بار لاکھ سمجھانے سے بھی نہیں جاتے باجی وہ، مجھے کیا جمعے کی نماز کے لیے جاتے ہیں؟ جمعے کے دن ایک دن جاتی ہوں باجی، 8 دن میں ایک بار جاتی ہوں مسجد کو جانا۔ بہت کچھ کوشش کرتی ہوں، کبھی غصہ بھی کرتی ہوں، کبھی پیار سے بھی سمجھاتی ہوں، میری بات ہی نہیں مانتے۔ مانیں گے انشاءاللہ، ضرور مانیں گے۔ آپ کا سوال نوٹ کر لیا ہے، آپ کوشش کرتی رہیں، اللہ سے دعا کرتی رہیں اور پیار سے بھی مناتی رہیں، اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جو ہے وہ تبدیل کرنے پر قادر ہے۔ تھوڑا سا انتظار۔ سالار بھائی فرمائیے، سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ باجی سوال یہ ہے کہ جیسے جنازے کی جو نماز ہوتی ہے، نہ اس میں رکوع ہوتا ہے نہ سجدہ ہوتا ہے، صرف ہاتھ بند کے امام صاحب کے پیچھے کھڑے رہنا پڑتا ہے، تو مجھے یہ نہیں معلوم کہ اس کی نیت کیسی بندے اور اس میں پڑھے کیا۔ دوسرا سوال یہ ہے باجی کہ جو روح ہوتی ہے شریر کے اندر، تو روح کون سے حصے میں ہوتی ہے؟ دماغ میں ہوتی ہے، دل میں ہوتی ہے یا گلے میں ہوتی ہے؟ بہت اچھا سوال ہے سالار بھائی، آپ کے سوال ہمارے ذہن کی کھڑکیاں بھی کھول دیتے ہیں۔ تھوڑا سا انتظار، ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد ملتے ہیں۔ ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے۔ نفیس صاحب فون لائن پہ موجود ہیں۔ نفیس بھائی سوال بتائیے۔ نفیس بھائی میں سن پا رہے ہیں؟ ایسا لگتا ہے انتظار نہیں کر سکے۔ ممتاز صاحبہ کا سوال ہمارے آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے، اور جیسے انہوں نے اپنا سارا درد بتا دیا کہ مسجد نہیں جاتے، گھر پر نماز ادا کر لیتے ہیں، صرف جمعے کی نماز کے لیے وہ مسجد میں جاتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی عذر شرعی نہیں ہے، جیسے کہ ہم نے بھی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کا واقعہ بیان کیا، ان سے زیادہ کوئی مجبور شخص ہو سکتا ہے، پھر بھی رسول پاک نے رخصت نہیں دی، تو ان کے لیے کیا کہیں گے مولانا صاحب؟ حدیث میں کہا کیا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو رات کی تاریکی میں اور کیچڑ میں نماز کے لیے مسجد میں جاتے ہیں، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدے کی بشارت دے دو۔
اس کی تلقین کی گئی ہے اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے. تو جناب سے میری درخواست ہے کہ جماعت کے ساتھ میں نماز پڑھنا یہ واجبات میں سے ہے. اور جماعت کے ساتھ میں جو نماز پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے اس میں ایک سب سے بڑی حکمت اور مصلحت یہ ہے دینی اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے کہ ایک شوکت اور عظمت مسلمانوں کی جو جمع غفیر ہوتا ہے اس کا اظہار ہوتا ہے. دوسرے اس میں ہمدردی اور محبت بھی پنہا ہے. مثال کے طور پر ہم لوگ نماز کے لیے گئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. اب اس میں ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی ہے. اچانک ہم غائب ہو گئے نماز کے لیے نہیں آتے ہیں تو ہمارے اور دیگر ساتھیوں کو یہ اضطراب ہوگا بے چینی ہوگی کہ بھئی وہ کیوں نہیں آ رہے ہیں. کوئی بیماری ہے کوئی پریشانی ہے تو اس بیماری اور پریشانی کو سوچ کر کے لوگ ان کی تیمارداری کے لیے ان کے گھر تک جائیں گے. اس سے اخوت اور بھائی چارگی ہمدردی پیدا ہوگی لوگوں. بالکل مولانا صاحب بہت سارے ثواب ایسے ہیں جو اس باجماعت نماز میں پنہا ہے اور مردوں کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک تحفہ دیا ہے. خواتین اس سے محروم ہیں کہ وہ گھر پر نماز ادا کرتی ہیں. صوفیہ صاحب فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مولانا صاحب سے ہمارا یہ سوال ہے کہ آج ہر جگہ جو ہے جادو ٹونا سحر سحری چل رہا ہے. اگر ان چیزوں میں آدمی گرفتار ہو جاتا ہے تو اگر وہ کہیں نہ جائے اپنے رب سے مدد مانگے تو صحیح طریقہ کیا ہوگا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں اور کسی وقت کی نماز قضا ہو جاتی ہے تو اس کے لیے رب العالمین ہم کو کیا سزا دے گا یا پھر ہم اس کے لیے کیا کریں؟ ٹھیک ہے. تعظیم خان صاحب فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ تعظیم صاحب ہمیں سن پا رہے ہیں؟ اگر ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تعظیم صاحب تو اپنا سوال بتائیے. ایسا لگتا ہے رابطہ نہیں رہا. اب بہت اچھا سوال کیا ہے بہن نے. جی جادو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوا تو یہ تمام چیزیں اگر ہیں سماج میں رائج کسی بھی وجہ سے تو کسی سے مدد درکار نہ ہو کسی اور کی مدد نہ لے کر صرف اگر اللہ سے مدد طلب کی جائے. قرآن اور حدیث میں کس طرح کے بارے میں کوئی چیز ملتی ہے کہ ان کا توڑ یا اللہ سے مدد کس طرح لی جائے؟ واقعہ سامنے ہے آپ کے. اللہ کے رسول پر لبید نامی شخص نے جادو کیا تھا سحر کیا تھا تانت وغیرہ پہ اور اس کو ایک کنویں میں اس نے چھپا دیا تھا اور جادو وغیرہ برحق ہے اس کے اثرات ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی اس کے اثرات ظاہر ہوئے. آپ کا چہرہ پیلا پڑنے لگا تھا جو آپ کی ایک کیفیت تھی بدن کی وہ ختم ہو رہی تھی. آپ پریشان ہو رہے تھے. جبریل امین تشریف لے کر کے آئے اور بتلایا کہ اللہ کے رسول آپ پر فلاں شخص نے جادو کیا ہے اور جادو کی ہوئی چیزیں فلاں جگہ کنویں میں چھپی ہوئی ہیں. اللہ کے رسول نے حضرت علی کو بھیجا تھا کہ جاؤ وہاں سے نکال کے لے کے آؤ. وہ سامان نکال کے لایا گیا. جبریل امین نے سورہ فلق اور سورہ ناس کی وہ آیتیں جو 7 آیتیں ہیں اس وقت پڑھنا شروع کی اور اللہ کے رسول سے فرمایا کہ میرے حبیب آپ بھی میرے پیچھے اس کو پڑھتے جائیں. تو جبریل امین پڑھتے گئے اس کے پیچھے پیچھے آپ پڑھتے گئے. وہ گرہیں بھی کھلتی گئیں اور جو جادو کے اثرات تھے وہ بھی ختم ہوتے گئے. تو ناظرین سے درخواست ہے میری کہ صبح اور شام کے معمول بنا لیں کہ سورہ فلق سورہ ناس اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ کر کے اپنے ہاتھوں میں دم کر کے اس کو اپنے بدن پہ پھیر لیا کریں. شبنم صاحبہ فرمائیے سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم. جی شبنم صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. چھوٹے بیٹے پڑھائی میں نہیں پڑھ پا رہے ہیں. بہن ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجئے. جی چھوٹا بیٹا ہمارا جو پڑھتا ہے اس کا پڑھنے میں دل نہیں لگ رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا یہ ہمارے لڑکے کام میں دل نہیں لگ رہا پڑے والے کا. اور تیسرا یہ ہماری طبیعت نہیں صحیح رہتی. ٹھیک ہے بہن تھوڑا سا انتظار. ایک کالر اور ہیں اپنا نام بتائیے. مشرف صاحب سوال بتائیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی 2 سال سے ہم جو ہے قرض میں مطلب مبتلا ہے. جی یہ قرض آپ نے بینک سے لیا ہے؟ ہاں بینک سے لیا ہے اور مطلب ویسے بھی پرسنل بھی لے لیا ہے. جی جی ٹھیک ہے. تو اس قرض کی ادائیگی کے لیے بھی کوئی دعا بتائیے مولانا صاحب. اگر بینک سے لیا ہے اور سود کی آمیزش ہے. بینک سے لیا ہے اور ویسے پرسنل بھی لیا ہے. پرسنل بھی لیا ہے کہ شاید کسی اپنے دوست احباب سے لیا ہو تو ادائیگی کے لیے کوئی طریقہ. اگر قلم اور کاغذ ہے آپ پہ تو اس کو نوٹ کر لیں یا اس کو ریکارڈ کر لیں. اولاً تو آپ نماز کی پابندی کریں
نماز کی پابندی کے ساتھ میں ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اور ایک دعا اور ہے اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. اس کو آپ نوٹ کر لیں، اس کو پڑھتے رہیں ہر نماز کے بعد 3 بار انشاءاللہ. جی سالار بھائی کا سوال جو ہے، بلکہ 2 سوال ہیں ان کے. پہلا سوال تو یہ ہے کہ نماز جنازہ کی نیت کیا ہو اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ نماز جنازہ کی جو نیت ہے، نویت ان اودی للہ تعالی 4 تکبیرات الصلاۃ الجنازہ، اس طرح سے نیت کی جاتی ہے. اگر کسی شخص کو عربی نہیں آتی تو اس کو اردو میں کہہ لیں. کیا کہے گا؟ نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز، 4 رکعت تکبیر کے ساتھ نماز جنازہ کی واسطے اللہ تعالیٰ کے دعا اس میت کی، پیچھے سے امام کے میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر. جی اس طرح سے وہ نیت کر لے. نیت کر کے امام کے پیچھے کھڑا ہو اور اس میں پہلی جو تکبیر ہوگی، تکبیر کے بعد ثنا پڑھی جائے گی، اور ثنا پڑھنے کے بعد جو دوسری تکبیر ہوگی اس میں پھر درود شریف پڑھا جائے گا. اور پھر جو تیسری تکبیر ہوگی، تیسری تکبیر کے بعد میں جو ایک مشہور دعا ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا الی آخرہ، اگر بالغ مرد عورت ہیں تو یہ پڑھا جائے گا. اگر وہ بچی یا بچہ ہے تو اس کے لیے اللہم اجعلھا لنا فرطا واجعلھا لنا اجرا وذخرا واجعلھا لنا شافعا ومشفعا، یہ پڑھا جائے گا. اس میں ضمیر کا صرف فرق ہے، اس کو پڑھا جائے گا. اور چوتھی تکبیر کے بعد پھر سلام پھیر دیا جائے گا. بہت شکریہ سالار بھائی. دوسرا سوال بھی بہت اہم، اس کے لیے تھوڑا سا انتظار. 2 کالرز ہیں، ان کے سوالات لیتے ہیں. جی سلیم بھائی فرمائیے، سوال کیا ہے؟ سلیم بھائی میں سن پا رہے ہیں؟ ہاں جی 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 السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی. یہ ہماری 2 بیٹیاں تھیں، مطلب جی تو بڑی بیٹی جو ہے اس کا رشتہ ہو کے 20 سال ہو گیا تھا. ہاں. اور اس کے بعد ان کے آپس کے جھگڑے اتنے ہوئے کہ ہم لوگوں نے بہت کوشش کی سمجھانے کی، لیکن بیٹی نے ڈیورس لے لیا، طلاق لے لی. اب جو چھوٹی بیٹی ہے تو اس کو بڑا تکلیف ہوئی اور داماد کو ان نے ہم سے رشتہ توڑا. تو یہ کیا صحیح ہے کہ ہاں ان کا رشتہ برقرار ہے، صرف آنا جانا بات چیت سب کچھ بند کر دی. مطلب یہ آپ کے ساتھ آپ کی ماں باپ سے رشتہ توڑ دیا کہ اس بیٹی نے غلط کیا اور آپ اس کا ساتھ دے رہے. اب اس کی 2 بیٹیاں ہیں، 20 سال کی ہے، ایک 16 سال کی ہے. تو ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم اس کی تھوڑی بہت مدد کرتے ہیں. اور وہ ٹیچنگ کرتی، مطلب لڑکی بھی ٹیچنگ کر رہی، ماں بھی ٹیچنگ کر رہی، اپنا کرائے سے مکان لے کے اور اپنا پیٹ بھر رہے وہ لوگ. اب تھوڑی بہت وہ مدد مانگتے تو ہم لوگ مدد دے دیتے. تو چھوٹی بیٹی کو زمان کا یہ کہنا ہے کہ آپ لوگ غلط کا ساتھ دے رہے. تو یہ جاننا چاہ رہے کہ ہم کیا صحیح کر رہے یا غلط کر رہے. ٹھیک ہے سلیم صاحب، یہ سوال پوری طرح آپ تک پہنچ گیا مولانا صاحب؟ کچھ باتیں سمجھ آئی، کچھ باتیں سمجھ میں آئی، کچھ باتیں مبہم رہیں. کوشش کریں گے ان کو سمجھانے کی. سلیم بھائی فون لائن پہ موجود ہیں آپ؟ پھر سے بولیں. ہاں نہیں پورا نہیں بولیں. آپ نے جیسے بتایا کہ بڑی بیٹی نے تو ڈائیورس لے لیا، چھوٹی بیٹی اور ان کے شوہر میں کچھ انبن ہوئی، جھگڑا ہوا، انہوں نے آپ کے ساتھ رشتہ توڑ لیا. یعنی آپ جو ان کے سسر ہیں آپ کے ساتھ انہوں نے رشتہ توڑ لیا. اپنی بیوی کو بھی آپ کے یہاں آنے سے منع کر دیا؟ ہاں ہمارے یہاں آنے سے آنا جانا بند ہو گیا، مطلب چھوٹی بیٹی کا. اب آپ نے فرمایا کہ آپ کی بیٹی تھوڑا پریشان حال ہے، ٹیوشن کر کے وہ کسی طرح اپنا گزارا کرتی ہیں. آپ جس طرح ان کی مدد کیا کرتے تھے تو وہ مدد قبول نہیں کر رہے ہیں؟ نہیں مدد ہم کر رہے ہیں لیکن ہاں وہ کہہ رہے کہ نہیں کرنا چاہیے آپ کو. چاہیے ٹھیک ہے، اب باپ کا دل ہے، یہ چاہتے ہیں کسی طرح سے مدد کرنا لیکن داماد سے مجبور ہیں. ٹھیک ہے سلیم بھائی تھوڑا سا انتظار. یہ بتائیے نصرت صاحبہ آپ کا سوال کیا ہے؟ جی نصرت صاحبہ فرمائیے. ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجئے نصرت. ہاں ہاں جی فرمائیے. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ مجھے گھمیٹے آتے ہیں، گدی میں درد اٹھتا ہے بہت، اس کے لیے کوئی دعا بتائیے مجھے. ذرا مسئلہ دہرائیے. جی مجھے مطلب گدی میں درد اٹھتا ہے میری اور گھمیٹے آتے ہیں مجھے. یہ سوال آپ تک پہنچا مولانا صاحب؟ پہلے تو نہیں کہا گدی میں درد ہوتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے آپ کو؟
नहीं सर में नहीं, पीछे गुद्दी में दर्द होता है हाँ, और घुमेटे आते हैं, चक्कर नहीं आते, चक्कर आते हैं। ठीक है ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। नहीं, घुमेटे आते हैं जब मैं उठती हूँ बैठती हूँ तो। बहरहाल समझने की कोशिश करेंगे कि आपके साथ क्या मसला है, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। नाज़रीन, एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। 7 सवालात हैं मौलाना साहब हमारे पास, और कुछ इख्तिसार के साथ बारी बारी सब पे रहनुमाई आपसे देंगे इंशाल्लाह। सलार भाई का सवाल बहुत अहम है। वो जानना चाहते हैं कि रूह का मुस्तक़र कहाँ है, पूरे जिस्म में रूह होती कहाँ पर है? बेहतर सवाल है, मालूमाती सवाल है। बिल्कुल। और इसको थोड़ा सा तमसीली अंदाज में ऐसे समझ लें कि जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं, हवा यहाँ मौजूद है, हवा मौजूद है, लेकिन आप किसी एक गोशे में ये पकड़ के नहीं बतला सकते कि हवा यहाँ पर है, या लाइट ये जल रही है, लैंप है ये, लेकिन आप कहीं किसी एक जगह पकड़ के नहीं बता सकते कि लाइट यहाँ पर है। लाइट तो पूरे एरिया के अंदर है। ऐसे ही रूह और जान आपकी पूरे बॉडी के अंदर मौजूद है, जो पूरे बॉडी के अंदर काम कर रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। और सलार भाई, खास तौर पर आपका भी शुक्रिया। आपके सवालात बहुत अच्छे होते हैं, और न सिर्फ ये कि आपकी रहनुमाई का काम करते हैं, बल्कि हमारे भी, जैसे कहा कि जहन की खिड़कियां खोलते हैं। बहुत सी बातें हैं जिनके बारे में हमारा वहम गुमान भी नहीं होता कि यहाँ पर भी कोई नुक्ता पोशीदा है, कोई चीज़ यहाँ पर छुपी हुई है जो जाननी चाहिए। क़ज़ा नमाज अगर हो जाती है, ये बहन का सवाल है, और अगर अदा ना की जाए तो क्या मामला होगा? देखिए, अवलन तो नमाज को जानबूझ के क़ज़ा नहीं करना चाहिए। किसी उज़्र की बुनियाद पे क़ज़ा हो जाए तो जैसे याद आए तो वैसे उसको अदा कर लेना चाहिए, वरना अल्लाह की तरफ से जो अज़ाब की वईदें हैं वो तो उसके लिए ही। बिल्कुल मौलाना साहब, इस पर इंशाल्लाह मौका मिला तो कुछ और बातें भी करेंगे, लेकिन शबनम साहबा के 3 सवाल हैं। पहले तो एक बेटा जो है वो पढ़ाई में दिल नहीं लगाता, दूसरा बेटा काम में दिल नहीं लगाता, तीसरा इनका अपना मसला है जो तबीयत की खराबी से मुताल्लिक़ है। देखिए, जो बच्चे काम में दिल नहीं लगा रहे हैं या पढ़ने में दिल नहीं लगा रहे हैं, इसका ताल्लुक़ तो ये है कि फैमिली बैकग्राउंड से है। माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है कि तशरीई एतबार से, तरगीबी एतबार से बच्चों को समझाएं, और उन बच्चों के लिए दुआ करते रहें। ख़ुद माँ बाप नमाज की पाबंदी करें, और हर नमाज के बाद कम से कम 3 मरतबा इस दुआ को ज़रूर पढ़ लें, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व दुर्रियातिना क़ुर्रता आयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। इसको ज़रूर पढ़ लिया करें, और थोड़ा सा तशरीई एतबार से काम करें। अगर उनका मसला है कारोबार की परेशानी का, बीमारी का जो मसला है, तो उसके लिए या लतीफ़ हो 133 मरतबा रोज़ाना पढ़ लिया करें। जी, बहुत शुक्रिया। खदीजा साहब, फरमाइए, सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बहन। जी, मेरा छोटा सा सवाल ये है कि जब खाना खाते हैं तो खाना खाते वक्त दांतों में कुछ रेशे वगैरह खाने के फंस जाते हैं, जो ब्रश करने पर भी कभी कभी नहीं निकलते हैं। तो हम जब वुज़ू बनाते हैं तो क्या वुज़ू हो जाएगा या उस पर कोई फर्क पड़ेगा? अच्छा सवाल है, थोड़ा सा इंतजार। शबनम साहब, आप बताइए। शबनम साहबा, टीवी की आवाज म्यूट कीजिए, आपसे मुखातिब हैं, सवाल बताइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये है कि जैसे मैयत को नहलाते हैं और मैयत को नहलाने का सवाब कितना है, और मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैयत को नहलाने के लिए बहुत से लोग, उनके खुद के रिश्तेदार भी आगे नहीं आते हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? और जो लोग आते हैं आगे, मैंने 2 मैयतों को गुस्ल कराया है, तो मुझसे बोला जाता है आगे मत बढ़ो, जब तक हम ना बोलें आगे मत बढ़ो, क्योंकि हो सकता है उससे तुम्हें इन्फेक्शन होने का डर है। लेकिन मैं नहीं जानती अल्लाह पाक ने मुझे ये हिम्मत कहाँ से दी है कि मैंने 2 मैयतों का गुस्ल कराया है, और मुझे बिल्कुल भी नहीं ये लगता कि हाँ मैयत का गुस्ल नहीं कराना चाहिए, बल्कि आगे आना चाहिए, और ये सबको आना चाहिए, ना जाने हमें किस वक्त कहाँ पे जरूरत पड़ जाए। और मैं इसका सवाब जानना चाहती हूँ कि इस मैयत को नहलाने का सवाब किस हद तक इंसान को मिल सकता है, और मरने के बाद इसका क्या सवाब है? अल्लाह ताला आपको अजर खैर दे। बहुत बहुत ही नेक और मुबारक जज्बा है। अब इसी सवाल को हम पहले ले रहे हैं यहाँ पर कि इन्होंने जैसे कहा कि लोग, अब पहले हक ये होता है कि रिश्तेदार, अगर रिश्तेदार आगे नहीं बढ़ रहे तो कोई शख्स अगर आगे बढ़ता है तो उसका अजर सवाब क्या है? और जैसे लोग कहते हैं कि इन्फेक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो ये कितनी खाम ख्याली है? हक तो ये है कि जो रिश्तेदार हैं, इज़्ज़ा-क़रबा हैं, वो गुस्ल दें, और अगर वो लोग गुस्ल नहीं देना चाहते हैं तो जो मसले मसाइल का जानने वाला है कि गुस्ल देने का तरीक़ा क्या है, सबसे अहम बात तो ये है, उसको आगे आना चाहिए, और उसको आगे आकर के मैयत को गुस्ल देना चाहिए।
بہت سے لوگ کتراتے ہیں اور نفرت کا اظہار کرتے ہیں، نہیں جاتے کہ بھئی انفیکشن ہو جائے گا یا کوئی بیماری تھی یا پریشانی تھی اس کی وجہ سے نہیں جاتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ بہت ہی بڑا کار خیر ہے اور بہت ہی بڑا ثواب اس کے اندر پنہا اور مضمر ہے، اور ایک طرح سے ایک صدقہ ہے یہ جو آپ اس میت کے ساتھ میں آپ کر رہے ہیں، اور یہ بہت ہی بڑا ذخیرہ آخرت ہے اس شخص کے لیے جو غسل دے رہا ہے میت کو. کیا ایک سوال ہے مولانا صاحب، جیسے آپ نے بتایا کہ میت کو غسل دینے کا کوئی خاص طریقہ ہے، کچھ اس کے خاص آداب ہیں. اگر کسی شخص کو اس کی جانکاری نہیں ہے اور وہاں پر کوئی ایسا شخص آگے نہیں بڑھ رہا ہے جو ان چیزوں کو جانتا ہے، تو ایک عام انسان اگر غسل دے دیتا ہے تو کیا وہ غسل ہو جائے گا؟ غسل تو ہو جائے گا اس کا، لیکن جو میت ہے ظاہر سی بات ہے پتہ نہیں میت کہ اس پر کوئی غسل واجب تھا یا نہیں تھا، ہو سکتا ہے غسل واجب رہا ہو اس کے اوپر. تو جس طرح سے ہم وضو کرتے ہیں، مزمزہ استنشاق وغیرہ کرتے ہیں، تو میت کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ تھوڑا سا کم سے کم روئی وغیرہ بھگو کر کے اس کے منہ کو صاف کر دیا جائے، تھوڑا سا پانی اس میں ڈال کر کے اس کو باہر نکالا جائے، اس طرح سے عمل کیا کرایا جاتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی جاننے والا ہے مسائل کے تو اس کو آگے بڑھنا چاہیے. بدرجہ مجبوری کوئی نہیں ہے تو عام طریقے سے اگر غسل دے دیا جائے گا تو کام ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ. خدیجہ صاحبہ کا سوال بھی بہت اچھا ہے. آج ہمارے سوالات بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ. انہوں نے کہا کہ عموماً کھانے کے بعد اگر برش بھی کر لیا جاتا ہے تو بھی کچھ نہ کچھ کھانے کے ذرات یا ریشے دانتوں میں رہ جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا وضو ہو جاتا ہے اگر کلی اچھی طرح کر لی جائے تو بھی؟ باریک سوال ہے بالکل، اور امتحان لینے والا سوال ہے یہ. بالکل. چونکہ جو فرض کا جو مسئلہ ہے وہ چہرے کا دھلنا ہے اور ہاتھ کا دھلنا ہے، مسح کرنا ہے اور پیروں کا دھلنا ہے. اندر کے حصے کو، منہ کے اندر کے حصے کو دھلنا یہ فرائض میں سے نہیں ہے. تو اگر وہ کچھ ذرات رہ جاتے ہیں تو اس سے وضو میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، وضو ہو جائے. جی بہت شکریہ. ہنا صاحبہ فرمائیے. ہیلو جی ہنا صاحبہ فرمائیے سوال کیا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو میں حسینہ خان بول رہی ہوں. جی ہنا صاحب. ہیلو میرے گھر میں نا 10-15 سال سے پریشانی ہے اور میرے قرضے کا نا راستہ نہیں بن رہا ہے. میں بہت پریشان ہوں. اللہ کا کرم ہے کہ مطلب قرضہ میرے بھائیوں کا ہے. مطلب ان کے کام کے جو ہمارے شوہر کے کام کی بندش ہو گئی تھی کام کی 5 سال کے لیے. 2000 سے مطلب ابھی تک ان کے کام میں نا کچھ سب رکاوٹیں آتی ہے. کدھر بھی کرنے جاتے نا مطلب کام بنتا نہیں ہے. اور میرے بچے نماز نہیں پڑھتے. میں شوہر کے بھی نماز پابندی نہیں ہے نماز کے. میں گھر میں نماز پڑھتی ہوں جو مولانا عبدالطارق صاحب بتاتے ہیں وہ سب کرتی ہوں، لیکن میرا قرضہ نا ادا ہی نہیں ہو رہا ہے. ہوگا ادا انشاءاللہ. آپ دیکھیں نا کہ کوتاہی کہاں کہاں ہو رہی ہے. نماز پر انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم اگلے کچھ دنوں میں نماز پر خاص طور پر کچھ ایسے ایپیسوڈز کریں جس میں کہ لوگوں کو نماز کی جانب رغبت ہو. صرف رمضان میں ہی کیوں، سال کے بقیہ دنوں میں رمضان کی پابندی کیوں نہیں. تو انشاءاللہ مولانا صاحب تھوڑی دیر میں آپ کو تمام باتوں کی تفصیلات بتائیں گے، رہنمائی فرمائیں گے. لیکن عباس بھائی سے بات کر لیں. جی عباس بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی. یہ ہماری 2 لڑکیاں ہیں، ایک 18 سال کی ہے، ایک 17 سال کی ہے. اس کو ذرا پیریڈ میں پریشانی ہوتی، بہت تکلیف ہوتی. اس کے بارے میں ہم نے علاج بھی کرایا، بہت آرام نہیں. ٹھیک ہے، پہلے ہم عباس بھائی کا سوال جو ہے وہ محفوظ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں. ناظرین ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے. 4 سوالات ہیں اور کافی اہم سوالات ہیں. سلیم بھائی کا سوال یہ ہے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ چھوٹی بیٹی ہیں، داماد نے باپ بیٹی کے درمیان خلیج پیدا کر دی ہے، بلکہ یہ کہا ہے کہ تم اپنے والدین کے پاس جانا بھی نہیں. یہ کچھ مدد کرتے تھے اپنی بیٹی کی، وہ مدد رک گئی ہے، اب باپ کا دل دکھ رہا ہے، کیا کیا جائے؟ اولاً تو ایک نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ یہ واجدوں کا یہ ورد کریں روزانہ 100 مرتبہ. والد صاحب جو لڑکی کے ہیں، ممکن ہے کہ کچھ محبت پیدا ہو داماد کے دل میں اور قریب آئے وہ. اور نصرت اور تعاون اور ہمدردی یہ تو بہت اچھی چیز ہے، اس کو کرنا بھی چاہیے، اور کوئی کر رہا ہے تو اس کو ایکسیپٹ بھی کرنا چاہیے. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول. جی، تو اگر وہ ہیلپ کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے.
میں نے عقلمند لوگوں کو یہ دیکھا ہے کہ وہ جب ایسے معاملات ہوتے ہیں یعنی بیٹی اور داماد کے درمیان جھگڑے ہوتے ہیں تو عموماً وہ بیٹی کا ساتھ نہ دے کر داماد کا ساتھ دیتے ہیں، یعنی وہ سافٹ کارنر ادھر اپنا بنا لیتے ہیں تاکہ ادھر کا جو مسئلہ ہے بھئی یہاں تو ظاہر سی بات ہے بیٹی ہے، لیکن داماد کو اگر اپنا بنا لیا جائے یا بہو کو اگر اپنا بنا لیا جائے تو پھر بیٹا اور بیٹی بھی جو ہے ان کو جو ہے مسائل کم ہوتے ہیں۔ اب یہاں اگر یہ داماد سے اپنے تعلقات استوار کر لیتے ہیں تو یقینی طور پر انشاءاللہ مسئلہ آسان ہو جائے گا، بہت بہتر رہے گا، اور نماز کے ذریعہ اور وظائف کے ذریعہ وہ سہارا لیں، اور کوشش یہ بھی کریں کہ کوئی تھرڈ پرسن کو بیچ میں ڈال دیں۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کوئی جو رول نہیں ادا کر پاتا وہ تیسرا آدمی رول ادا کر دیتا ہے، کوئی غلط فہمیاں ہوتی ہیں، اور اس سماج اور سوسائٹی میں رہنے والے لوگوں کو یہ کرنا چاہیے، اور یہ اس میں بھی بہت بڑا اجر و ثواب ہے، دلوں کو جوڑنا، صلہ رحمی بہت بڑا ثواب ہے۔ نصرت صاحبہ کا سوال یہ ہے کہ ان کے سر کے پچھلے حصے میں جیسے انہوں نے کہا گدی میں درد رہتا ہے، اب یہ سر کا پچھلا حصہ ہے یا اس میں درد ہے تو کیا وجہ ہے، کیوں ہے؟ پیچھے وہ جہاں درد ہوتا ہے اس جگہ پر اپنا ہاتھ رکھیں اور 3 مرتبہ یہ پڑھیں، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، اس کو 3 مرتبہ پڑھیں۔ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر ہاتھ کو آگے لائیں، اس میں دم کر کے پھر وہاں پہ اس کو پھیر لیں۔ جی بہت شکریہ۔ ہنا صاحبہ کے سوالات بہت سارے ہیں، 10-15 سال سے پریشانی ہے، شوہر کے کام میں بندش ہے، قرض بہت زیادہ ہے، شوہر نماز نہیں پڑھتے، بچے بھی نماز نہیں پڑھتے۔ لیکن سب سے پہلے تو نماز کا اہتمام کریں، نماز ہی پہ ہماری گفتگو تھی آج۔ بالکل، نماز جو آدمی چھوڑ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے نماز تو یہ اسلام و کفر کے درمیان میں ایک حد فاصل ہے، تو نماز کا اہتمام تمام ناظرین سے درخواست ہے کہ اس کا اہتمام کریں، اور اللہ رب العزت کے سامنے روئیں گے گڑائیں۔ فرض نماز کے بعد میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو نمازوں کے بعد میں دعا کا خاص طور سے اہتمام کریں، اور اس بات کے لیے کہ قرض میں آپ ڈوبے ہوئے ہیں اس کے لیے دعا کریں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ احد پہاڑ کے برابر بھی اگر قرض ہوگا تو اللہ اس کی ادائیگی کا انتظام کرے گا، اس یقین کے ساتھ میں اس دعا کو پڑھیں۔ جی عباس بھائی تھوڑا سا انتظار، آپ کا سوال انشاءاللہ ہم ترجیحی بنیاد پر لیں گے، لیکن اس سے پہلے 2 کالرز کے سوالات لے لیتے ہیں۔ فرمائیے افسانہ بہن، سوال کیا ہے؟ مجھے مولانا صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ میرے امی کے شریر میں داد ہو رہا ہے اور کھجلی چلتی ہے، کوئی دعا بتائیے۔ ٹھیک ہے، پروین صاحبہ آپ بتائیے، آپ سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ہمارا سوال ہے لباس سے ہے۔ ایک بات جو آپ نے کل بہت اچھا کیا، آپ کو لباس پریز کرتی ہیں، بہت اچھا کرتی ہیں، کیونکہ اس کا پرسنٹیج بہت ڈاؤن ہو گیا ہے۔ ایک بات یہ ہمارے سمجھ نہیں آتی، لوگ جب بھوجائی سے ناراض ہوتے ہیں تو بھائی کے نام انویٹیشن کارڈ بھیجتے ہیں، کبھی شادی برات سے، اور بہنوں سے ناراض ہوتے ہیں تو بہن کے نام کارڈ لکھ کے بھیج دیتے ہیں، بھی فیملی نہیں۔ تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ اس انوائٹ کو قبول کرنا چاہیے یا نہیں؟ جی ہیلو، سوال بہت اچھا ہے، میں نے کہا نا آج ہمارے سوالات بہت اچھے ہیں کالرز کے۔ اب آپ نے دیکھا اگر بھابھی سے ناراضگی ہے تو صرف بھائی کو بلا رہے ہیں، اور اگر بہنوئی سے ناراضگی ہے تو صرف بہن کو بلا رہے ہیں، تو یہ ڈفرینسز کیوں، تعلقات کیوں خراب کرتے ہیں؟ وہ تو ایک لازم ملزوم ہے۔ بالکل بھائی اور بھابھی ایسے ہی کیا نام ہے، داماد ہے اور بیٹی ہے، اب لازم ملزوم اگر ایک کو آپ بلائیں گے تو ایک کو آپ ترجیح دے رہے ہیں اور دوسرے کی آپ انسلٹ کر رہے ہیں، تو اس سے بھی اور خلیج پیدا ہو سکتی ہے۔ بالکل، اس خلیج کو بانٹنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو آپ رسپیکٹ اپنے بھائی کو دے رہے ہیں وہ بھابھی کو دیں، کیونکہ وہ باہر سے آئی ہے۔ جی ہاں، وہ باہر سے آئی ہے، پہلے اس کا دل جیتنا ہے۔ جو آپ بیٹی کو دے رہے ہیں وہ آپ داماد کو دیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو خلیج پیدا ہوگی، پھر اس کا پارٹنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ جی اگر اس طرح کی کچھ ناچاقی ہوتی ہے تو کیا شادی بیاہ میں جانا چاہیے؟ جیسے انہوں نے کہا کہ اگر سنگل پرسن کو انوائٹ کیا گیا ہے، فرد واحد کو بلایا ہے، تو کیا پوری فیملی وہاں پھر یعنی وہ جس شخص کو بلایا ہے وہ اس کا وہاں جانا مناسب رہے گا؟ ظاہر سی بات ہے حتق عزت بھی ہے، بیوی کو نہیں بلایا تو شوہر کیسے جا رہا ہے؟ دونوں مسائل ہیں یہاں، مسئلہ پھنس سکتا ہے۔ اگر وہ جاتا ہے تو ممکن ہے کہ بیوی ناراض ہو کہ یار تم میرے بغیر کیسے چلے گئے، ٹھیک ہے۔ اگر نہیں جاتا ہے تو وہاں پھر ادھر آگے ناراضگی کا سبب ہے، تو وہاں پر پھر اس طرح سے اس کو کمبینیشن بنانا چاہیے کہ آپ کس کو زیادہ منا سکتے ہیں، کس کو زیادہ آپ منا سکتے ہیں۔ بیوی کی ناراضگی زیادہ بھاری پڑ سکتی ہے آپ پہ، یا سامنے والے کی ناراضگی آپ پہ زیادہ بھاری پڑ سکتی ہے؟ بالکل، اور ناراضگی کی بات ہے تو ہم عباس بھائی کو ناراض نہیں کریں گے۔ عباس بھائی آپ کا سوال فوری طور پر لے رہے ہیں، بچیوں کو پیریڈز کی کچھ پریشانیاں ہیں، بھائی کوئی دعا جاننا چاہ رہے ہیں۔ اس کے لیے تو سورہ فاتحہ
جی سورہ فاتحہ اگر پانی میں دم کر لیں 101 مرتبہ اور اس کو پئیں تو انشاءاللہ العزیز اس کے لیے فائدہ ہوگا، اور بہتر یہ کہ کسی ڈاکٹر وغیرہ سے رابطہ کریں۔ بالکل۔ اور طب نبوی میں یا جو ہم یہ دیکھتے ہیں یونانی پیتھی ہے یا حکیمی علاج ہے، اس میں ان کا بہت مؤثر علاج موجود ہے۔ ایک اور آخری سوال افسانہ صاحبہ کا، والدہ کو داد اور کھجلی کی شکایت ہے، خارش کی شکایت ہے، اس کے لیے کوئی دعا بتائیے۔ لفظ یا سلام اس کو 101 مرتبہ پڑھ کر کے جو بھی دوا وہ استعمال کرتے اس میں دم کر لیں، دم کر کے پھر اس کو لگائیں۔ بالکل، بہت شکریہ مولانا صاحب۔ سچ تو یہ ہے کہ دل بھرتا نہیں ہے ناظرین سے گفتگو کر کے یا آپ سے رہنمائی حاصل کر کے، لیکن چونکہ وقت کی قید ہوتی ہے لہٰذا پروگرام کو جب ہم شروع کرتے ہیں تو اسے انجام تک بھی لانا ہوتا ہے۔ بہت شکریہ اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے، ناظرین کی بھرپور رہنمائی کے لیے۔ انشاءاللہ ملاقاتوں کا یہ سلسلہ آگے بھی جاری اور ساری رہے، یہ ہماری دعا ہے، اور آپ سب سے بھی ہوئی ہماری ملاقات ہوتی رہے ہر صبح۔ تو یہاں زی سلام پر بلا توقف 25 اہم خبروں کا سلسلہ شروع ہونے کو ہے۔ آپ سے سلام دیکھیں، ہمیں کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔